नावल दूसरी मोहब्बत, राइटर रिमशा रियाज, किस्त नंबर 6। दुल्हन के रूप में फिर से स्टेज पे वो थी। आज वो डरी सहमी नहीं थी, वो खुशी से सबकी बधाई ले रही थी। सालम उसके साथ बैठा था। मेहमान स्टेज पे आते, तस्वीर बनाते और उतरते गए। सना कुछ चल बुन रही थी। गजाला भी मज़ोई मुस्कुराहट लिए वहाँ खड़ी थी। रख रखाव रस्मी से मेहमानों से सलाम दुआ करने लगी। फंक्शन बड़ा उम्दा रहा। कश्यप दुबक के नैन तारा के पास बैठ गई। ये हैंडसम बोलते नहीं हैं क्या? कश्यप का ये बोलना था कि नैन तारा मैंने महसूस किया सालम के हाथों की कपकपाहट वाज़िया थी। ये हैंडसम बोलते नहीं हैं क्या? कश्यप का ये बोलना था कि नैन तारा ने महसूस किया सालम के हाथों की कपकपाहट वाज़िया थी। उसने कश्यप से सरगोशी करके उसे नीचे सारा आंटी के पास भेज दिया। खुद होले से उसके हाथ पे हाथ रखा। कपकपी वाज़िया थी। सालम के माथे पर बल पड़े, पसीना गाल से टपकने लगा। सारा आंटी ने उसके कज़न बहजाद को स्टेज पे बैठा। वो सरम को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके कदमों की लड़खड़ाहट वाज़िया थी। नैन तारा ने उसकी पुश्त को देखा। हाँ अल्लाह मेरी मदद करना, ये मुश्किल मरहला है, वो आंखें मैच कर बोली। सन्ना के होंठ खुले, उसने दिल में खैर मनाई। अच्छा हुआ अम्मा, मैं उसे शादी करने से अच्छा खुदकुशी कर लेती। ये आवाज़ नैन तारा ने बखूबी सुनी मगर नज़रअंदाज कर गई। मेहमानों के जाने के बाद नैन तारा को उसके कमरे में पहुंचाया गया। वो खामोशी से बेड पे जा बैठी। सारा आंटी ने उसके लिए खाना बेच दिया मगर उसने नहीं खाया। वो कैसे हलक से लुकमा उतारती जब उसका महरम तकलीफ़ में था। उसने कपड़े बदले, फिर मुंह धोने के बाद वो सारा बेगम की इजाज़त से सालम के कमरे में चली गई। कमरे में मुलाजम थे, वो बाहर निकल गए। सालम नैन तारा उसके बेड के करीब स्टॉल पे बैठी उसके माथे को छूकर बोली, आई हेट यू। वो बड़बड़ाया। नैन तारा मुस्कुराई। सालम ने आंखें बंद की थी। कोई बात नहीं। वो उसके माथे पे पट्टी रखने लगी कि उसका हाथ झटक दिया गया। सालम मुझसे नफरत करने के लिए आपको सेहतमंद होना होगा। वो थोड़ा आराम से बोली। वो खामोश रहा। नफरत की वजह जान सकती हूँ? वो पट्टियाँ पानी में रखकर बोली। तुम्हारा नाम? वो गुस्से से बोला। मेरा नाम किसी की याद दिलाता है? वो नरमी से पूछने लगी। पट्टी उसके माथे पे रखी। वो सर हिलाने लगा। चीज़ें बुलानी आसान नहीं होती सालम, वो फीका सा मुस्कुराकर पूछने लगी। वो चुप रहा। आपको गुस्सा हो मुझ पे निकाल लेना, कुछ भी शेयर करना हो मैं हूँ, बस खुद को तकलीफ़ मत दीजिएगा, किसी से वादा किया है। बेइख्तियार उसके हाथ सालम के हाथ पे टिके। वो चुप रहा। अभी आप सो जाएं, मत सोचे किसी बारे में भी। वो कंबल दुरुस्त करके उठने लगी। मत जाओ, डर लगता है। वो उसका हाथ पकड़ गया। नैन तारा ने एक नज़र सुरख चेहरे को देखा, फिर उसके हाथों को। ओके नहीं जाती, यही हूँ। वो उसे हौसला देकर फिर से स्टॉल पे बैठ चुकी थी। जब वो सो गया तो कमरे से बाहर निकल आई। आज नींद कोसों दूर थी। शुरू में नैन तारा ने महसूस किया वो बात बात पे गुस्सा होने लगता था। वो कमरा सेट करती तो सालम फिर से खराब कर देता। देखता हूँ कब तक टिके हो। वो हर बार यही बोलता और चला जाता। कभी कभार वो हार मान लेती, कभी भरपूर मुकाबला करती, कभी कभार वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता था मगर वो जानती थी कि वो उसे ठीक कर सकती है। सालम आप प्लान में बैठे हैं कभी? सालम टीवी पे मूवी देख रहा था जब नैन तारा उसके पास सोफे पे बैठी। वो आंखें बंद करके पूछला। डर लगा था यकीनन? वो चहर के पूछने लगी। सालम ने सोफे की पूंछ से सर टिका दिया। वजाहत से पहली मुलाकात जहाज़ में हुई। वो पहली बार हवाई सफ़र कर रहा था। मुझे याद है। एक्सक्यूज़ मी। वो सालम की सीट पे आया। सालम ने हेडफोन उतारे। सामने वो हैंडसम नौजवान था। क्या आप मेरा सामान ऊपर रख सकते हैं? उसने सालम से इल्तिजा की। क्यों नहीं? सालम उठा और बटन प्रेस करके जहाज़ के ऊपर बने बॉक्सेस में उसका सामान रखा। हेलो सालम, सालम ने वालहाना अंदाज में कहा। वजाहत। उसने मुसाफा किया। शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। सालम मुस्कुराया। मुझे याद है जो उसकी हालत हुई थी। सालम हंसने लगा, फिर चुप हो गया। नैन तारा उसे गौर से सुने जा रही थी। वो मर गया सोफिया, मुझे छोड़ गई। मेरे पास कोई नहीं था जो मुझे सुनता। मुझे किसी पे यकीन नहीं आता। वो आंखें बंद करके कहने लगा। वो मुस्कुरा दी। आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं जहाँ सिकंदर की तरह राज रख सकती हूँ। वो मासूमियत से बोली। वो चुप रहा। आप पूछेंगे नहीं वो कौन है? वो फिर से बोली। मैं किताबें पढ़ता था तारा। वो चुप हुआ। कोई बात नहीं, फिर से शुरू करेंगे। वो पुरएतमादी से बोली। कभी कभी चीज़ें पहले जैसी नहीं हो पाती, हो ही नहीं सकती। वो एक गहरी सांस लेकर बोला। कोशिश तो कर सकते हैं। वो फीका सा मुस्कुराई। ओके अभी सो तुम। वो उसके माथे पे उंगली बजा कर बोला। ही वो बच्चों की तरह मुस्कुरा दी। वो कामयाब हो रही थी, उसे होना था।
شروع میں 2 ماہ اس کے لیے مشکل ثابت ہوئے۔ سالم کو ٹیکس کرنا ایک نارمل سی بات تھی، پھر اس نے اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے نبھائی۔ وہ کبھی کبھی اس کا وحشیانہ انداز دیکھ کر سہم جاتی۔ نینتارا، وہ الماری میں کپڑے ٹھیک کر کے رکھے جا رہی تھی جبکہ وہ بیڈ پہ ناراض تھا۔ تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے پوچھ رہا تھا۔ تھوڑا تھوڑا، وہ ہلکے سے مسکرائی۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاتی کیوں؟ وہ ہنوز ایسے ہی بیٹھا۔ پتہ نہیں، وہ اس کی طرف آئی۔ تمہیں پیسہ چاہیے ہے نا؟ تم گولڈ ڈگر ہو، وہ اچانک یہ کہہ گیا۔ ہاں، پیسہ تو بہت چاہیے، شوہر کا پیسہ چاہنا بری بات تو نہیں، وہ شان نے اچکائے مسکراہٹ روک کے بولی۔ تم بھی چلی جاؤ گی جیسے وہ چھوڑ گئی؟ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پل کو وہ سہمی، پھر بولی۔ وہ آپ کی زندگی میں کبھی آئی ہی نہیں تھی سالم، نہ ہی آپ کو اس سے محبت ہوئی تھی، یہ بس وہم ہے، آپ کو اس وہم سے نکلنا ہوگا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی کاٹن کے سوٹ میں ملبوس وہ عام سے حلیے میں بھی پیاری دکھ رہی تھی۔ سالم نے اس کے جوڑے سے اس کو جکڑا۔ تمہیں لگتا ہے میں وہمی ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چلایا۔ وہ مندی نامے ہلانے لگی۔ تو پھر؟ وہ دیوانے کی طرح اس کے بالوں سے کھیلنے لگا۔ ایم سوری، وہ ہکلا کر بولی۔ جاؤ یہاں سے، وہ جھٹکے سے اسے چھوڑ کر بولا۔ سار، وہ کچھ بولنے کو ہوئی تو سالم نے آنکھیں نکالی۔ وہ بھاگ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ ابھی تو تمہارے امتحان باقی ہیں، کوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سارا آنٹی نے اسے 2 دن کے لیے غزالہ بیگم کے ہاں بھیج دیا۔ وہ بنا سالم کو بتائے چلی گئی۔ اب ان کے طور طریقے میں تھوڑا سا والہانہ پن زیادہ تھا۔ وہ جانتی تھی سب فریب ہے، مگر بعض اوقات آپ کو کچھ فریب بھی اچھے لگنے لگتے ہیں۔ تمہارا میاں کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ غزالہ نے اس کو چھیلتے ہوئے پوچھا۔ وہ مٹر چھیل رہی تھی، اس کے ہاتھ ساکت ہوئے۔ بہت اچھے ہیں چچی، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ وہ مسکرا کر جھوٹ بول رہی تھی۔ غزالہ مصنوعی مسکراہٹ سجا کر اسے دوا دینے لگی۔ کشف سیب کھا رہی کہ دروازے پہ بیل بجی۔ میں دیکھ کر آتی ہوں۔ نینتارا کچن کی طرف بڑھی تاکہ مٹر دھوئے۔ ہینڈسم، کشف کے منہ سے نکلا۔ ماتھے پہ بکھرے بال، شلوار قمیض میں ملبوس، وہ اس کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ غزالہ اٹھی۔ کون ہے کشف؟ وہ روایتی عورتوں کی طرح اونچا بولی۔ نین آپی کے شوہر آئے ہیں۔ کشف کی ہانک سن کر تارا بھاگ کر باہر آئی، پلو سے ہاتھ صاف کیے۔ وہ غزالہ سے سلام کر رہا تھا، مگر یہ چچا چچی اور کشف کے سوا کوئی نہ تھا۔ سالم نے نینتارا کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کنٹرول کر رہا ہے، اس لیے دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ اور بیٹے، کیسے آنا ہوا؟ غزالہ نے باتوں میں پوچھا۔ بیوی کو لینے آیا تھا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ نینتارا، اب تو تم گئی کام سے، وہ دل میں کڑھنے لگی۔ غزالہ نے اسے چائے کی پیشکش کی۔ نینتارا کھانا تیار کرنے لگی۔ وہ بار بار کچن کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو مسلسل ہاتھوں کو باہم جوڑے سنجیدگی سے غزالہ کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ اتنے جو سیدھے ہوتے تو کیا تھا، وہ سپٹا کر رہ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ برتن اٹھا رہی تھی۔ صاحب نے تحکمیہ کہا کہ تیار ہو کر جانا ہے۔ وہ جی میں سر ہلا کر برتن کچن میں رکھ گئی۔ وہ دھونے ہی لگی تھی کہ کشف نے اسے منع کر دیا۔ بنا دیر کیے وہ چادر لے کر اس کے ساتھ آ گئی۔ بڑی سی گاڑی دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ نکل رہے تھے جب بلاول اور ثنا کی دور سے آئے نظر آئے۔ اس سے پہلے وہ پچھلا دروازہ کھولتی، صاحب نے خود اگلا دروازہ کھول دیا۔ یہ دیکھ کر ثنا کے کلیجے میں آگ سی لگ گئی۔ وہ بلاول سے ہاتھ ملا کر واپس گاڑی میں آ بیٹھا۔ بنا کچھ بات کیے وہ گاڑی سے سٹارٹ کر کے اپنی منزل کی طرف مڑ گیا۔ وہ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے مت گھورو، وہ سامنے دیکھ کر بولا۔ وہ دم وہ خود رہ گئی۔ کیوں کیا ایسا؟ وہ سامنے دیکھ کر بولا۔ جی، وہ نہ سمجھی سے بولی۔ میری اجازت کے بغیر گھر سے کیوں نکلی تم؟ وہ گھرایا۔ وہ سارا آنٹی نے بھیجا تھا، وہ ممنائی۔ میرے نکاح میں تھی تم کہ سارا آنٹی کے؟ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر بولا۔ گاڑی کی سپیڈ تیز ہوئی۔ پلیز سالم، سلو کریں، سپیڈ سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ گڑگڑانے لگیں۔ او اچھا، وہ ہنسا اور سپیڈ اور بڑھا دی۔ اس کا ساتھ سائڈ مرر سے لگا تو اس کے منہ سے آہ نکلی۔ تارا سالم کو ایک دم خیال آیا، وہ گاڑی روک گیا۔ فلیش بیک۔ وجی، تم ٹھیک ہو؟ سر مسلتے وجاہت کو اس نے دیکھا تو پریشانی سے پوچھا۔ یار، تیز ڈرائیونگ کی وجہ سے میرا سر سائڈ ڈور کے ساتھ ٹکرا ہے، بار بار درد ہو رہا ہے۔ وہ درد سے بولا۔ منع کر رہا ہوں، پر کرنی تم نے اپنی ہے، سالم نے اس کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے یار، ڈرائیور کو بھی تو سوچنا چاہیے، تھوڑا سلو چلائیں، وہ شکوہ کر کے بولا۔ ہاں ہاں، اچھا میں بولتا ہوں مارک سے، سالم نے اسے تسلی دی۔ بول تو ورنہ یہ اوپر پہنچا دے گا آج، وہ معصومیت سے بولا۔ فلیش بیک اینڈ۔ سالم کدھر کھو گئے ہیں؟ ٹھیک ہوں میں، وہ گلابی آنکھیں پھیلا کر بولی۔ آئندہ میں جب بھی گاڑی تیز چلاؤں تو مجھے منع کرنا، ایک دوست کو کھو دیا ہے، تمہیں کھونے کا رسک نہیں لے سکتا، وہ بے ساختہ بولا۔ تو نینتارا نے اسے کن آنکھوں سے دیکھا؟ میں نے کہا نا،
مجھے گوڑا نہ کرو، میرے کان سرخ ہونے لگتے ہیں، وہ خفگی سے بولا۔ وہ مسکرا دی۔ جیسا آپ کہیں، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ ہاں میری تو بہت سنتی ہو تم ساس بہو۔ وہ گاڑی گھمانے لگا۔ وہ ہنس دی، وہ بھی مسکرا دیا۔ سالم ہفتے کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ گھر پہ سالہ آنٹی اور نین تالا موجود تھے۔ ملازمہ نے خبر دی کہ کوئی آیا ہے تو سالہ آنٹی نے اسے گیسٹ روم میں بٹھانے کا کہا۔ وہ جانتی تھی نین تالا مردوں کے سامنے نہیں جاتی، اس لیے کبھی اسے تنگ نہیں کیا۔ وہ نفاست سے لباس کو سنبھالتی گیسٹ روم کا سفر طے کرنے لگی۔ راہداری میں دیواروں پہ ہر جگہ ان کے ہسبینڈ اور بیٹے کی تصاویر تھی۔ سالم کے جرمنی سے واپس آنے کے دوسرے سال ہی اس کے والد چل بسے، جس کا صدمہ سالم کو بہت ہوا۔ اسے لگنے لگا جن سے وہ پیار کرتا ہے سب دور ہو جاتے ہیں، چاہے وہ صوفیہ ہو، وجاہت یا اس کے اپنے بابا۔ اس ڈر سے وہ اپنی ماں سے بھی کھینچا رہا۔ وہ گیسٹ روم میں داخل ہوئی تو ایک سانولی رنگت کا لڑکا سامنے بیٹھا تھا جو احترام میں کھڑا ہوا۔ وہ دیکھنے سے ہی پہچان چکی تھی، وہی لڑکا جس نے سالم کو پاکستان آنے تک اپنی نگرانی میں رکھا۔ ضیا بیٹے، وہ اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ السلام علیکم آنٹی۔ ضیا نے سر کو خم دیا۔ وعلیکم السلام بیٹے، کیسے ہیں آپ؟ بیٹھے نا، وہ تردد ختم کرتے ہوئے بولی۔ میں اچھا ہوں آنٹی، وہ پھیکا سا مسکرایا۔ آنے میں کوئی دقت پیش تو نہیں ہوئی؟ وہ ملازمہ کو چائے کا بول چکی تھی۔ نہیں آنٹی، 1-2 دن ہوئے ہیں آئے ہوئے، سوچا چکر لگا لوں۔ ضیا نے تصدیق کی۔ بہت اچھا کیا، ویسے سالم تو شام تک آ جائے گا، تم یہیں رکنا 2 دن۔ وہ جانتی تھی ضیا بھی سالم سے ہی ملنے آیا تھا۔ جی آنٹی ضرور، وہ سر ہلا کر بولا۔ چائے آ چکی تھی، وہ پینے لگا۔ ملک کے حالات کیسے ہیں؟ آج کل انڈین آرمی آپ کے ملک میں مداخلت کر رہی ہے، سٹرائکس بھی ہو رہے ہیں، نیوز میں بتایا جا رہا تھا۔ سالہ آنٹی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ کچھ خاص نہیں آنٹی، جس ملک میں ظالم حکمران ہو وہاں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ جہاں میرٹ کا علاج ہونا چاہیے وہاں حکمران روڑے اٹکا دیتے ہیں۔ انہیں اچھے سے معلوم ہے پڑھا لکھا طبقہ ان کی ساکھ ہلاک کر رکھ سکتا ہے، اس لیے وہ کبھی ہم جیسے لوگوں کو آگے نہ آنے دیں گے۔ سارا پری پلانڈ ہوتا ہے، جلوس نکال کر ملک کے سورسز کی تباہی کرتے ہیں۔ ہماری عوام بھی ایسی ہے، حکومت کے خلاف ایکشن لینے کے لیے وہ ملک کے اثاثے تباہ کر دیتی ہے۔ پوچھے تو فائدہ کیا ہے؟ ضیا پھر سے شروع ہو چکا تھا اور تالا کہیں گم ہو گیا تھا۔ سارا آنٹی انہماک سے اسے سننے لگیں۔ شام کو سالم واپس آ چکا تھا۔ نین تالا کھانا تیار کر رہی تھی۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ مسز، وہ کھڑا کرتے اسے کام کرتے دیکھنے لگا۔ جی السلام علیکم۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی جو دونوں ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام میڈم، کیا بن رہا ہے؟ وہ خوش ہو کے بولا۔ آلو گوشت۔ وہ مسکرائی اور دھنیا کاٹنے لگی۔ وہ منہ بنا گیا۔ ڈونٹ وری، آپ کے لیے مکس سبزی بنا دی ہے، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ وہ فریج میں سے امرود نکال رہا تھا۔ گڈ، میری پسند کا خیال رکھنے لگی ہو، آئی لائک اٹ، وہ مسکرا کر بولا۔ وہ پیٹھ موڑ کر سنک میں رکھے برتنوں کی طرف بڑھی۔ ڈونٹ ٹیل می تم بلش کر رہی ہو۔ وہ اسے تنگ کرنے کے لیے اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ سالم اب آتے ہی تنگ کرنے لگ گئے ہیں، آنٹی آ جائیں گی، دور ہوں۔ وہ نظریں جھکا کر بولی تو سالم کا قہقہ بلند ہوا۔ اللہ لڑکی، تم کتنا ڈرتی ہو ساس سے۔ سالم ہنسنے لگا۔ جی نہیں، میں ان کی عزت کرتی ہوں تب، وہ منہ بنا کر بولی۔ ڈرنا اور عزت کرنا ایک ہی تو ہوتا ہے نہیں؟ وہ امرود ایسے ہی کھانے لگا تھا کہ اس نے اچک لیا اور رونے لگی۔ یہ کہاں ہوتا ہے سالم، دونوں الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ جن کی عزت کرتے ہو ان کے گرد خفاست محسوس ہوتی ہے، ڈر نہیں، اور جن سے ڈر لگتا ہو ان کے گرد خوف و وحشت محسوس ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی عزت نہیں کی جاتی، بس ڈرا جا سکتا ہے۔ وہ امرود کو ایک پلیٹ میں کاٹ کر بولی۔ اب وہ کالی مرچیں چھڑک رہی تھی۔ اس نے پلیٹ سالم کی طرف بڑھائی۔ تم ڈرتی ہو یا عزت کرتی ہو میری؟ وہ اس سے پلیٹ لے کر سائڈ میں رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے آپ سے کچھ خوف نہیں آیا سالم، اور عزت میں نے تب سے شروع کی جب آپ کا نام میرے نام سے منسوب ہوا، اور اب جو ہے وہ ان دونوں چیزوں سے افضل ہے۔ وہ نظریں جھکا کر بولنے لگی۔ اچانک اس کی آنکھوں نے سالم کے چہرے کا طواف کیا۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ نظر ترچھی کر کے پوچھنے لگا۔ وقت آنے پہ سب بتا دوں گی، وہ مسکرا گئی۔ وہ سر پہ ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ کھانا ٹیبل پہ لگا کر وہ کمرے میں جا رہی تھی جب ضیا اور سالم اندر آئے۔ ضیا نے اسے سائڈ سے دیکھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اسے کہیں دیکھا ہوا ہے؟ ضیا نے سالم سے پوچھا۔ میری بیوی۔ سالم کو اچھا نہ لگا کہ ضیا نے ایسے کیوں پوچھا۔ او سوری یار، بھابی ہیں، مجھے نہیں پتا تھا۔ کوئی بات نہیں، چلو کھانا کھاؤ۔ وہ ٹیبل پہ بیٹھ چکے تھے۔ سالہ آنٹی بھی آ چکی تھیں۔ مم شروع کریں؟ سالم نے پلیٹ ان کے سامنے سرکائی۔ اور بھابی نہیں کھائے گی؟ ضیا نے عام انداز میں کہا۔ سالم جانتا تھا اس کی نیت خراب نہیں ہے۔
ضیا تمہاری بھابھی اپنے کزن تک کے سامنے نہیں آتی، اس کا کھانا کمرے میں جائے گا۔ سالم یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ضیا نے خوشی سے کہا۔ ضیا کھانے کے بعد روم میں چلا گیا۔ سالم بھی اپنے کمرے کی طرف آیا۔ وہ پیٹ پہ ہاتھ رگے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ پریشان ہوا۔ بھوک لگی ہے۔ وہ آپ کے دوست چلے گئے روم میں کیا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ یہی رکو، وہ نیچے ہے، وہ اسے تنگ کرنے لگا۔ وہ منہ بسوڑنے لگی۔ وہ مسکرایا اور کمرے سے باہر آیا۔ واپسی پہ اس کے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ تھی۔ ارے آپ کیوں لائے؟ وہ شرمندہ ہوئی۔ دو واپس لے جاتا ہوں۔ وہ پلٹنے لگا۔ اب بندہ مذاق بھی نہ کرے، وہ معصومیت سے بولو۔ چلو اب میسنی نہ بنو، کھانا کھاؤ اور آ کر سر دباؤ۔ وہ بیڈ پہ لیٹ گیا۔ میں سر دبا دیتی ہوں پہلے، وہ کھانا ٹیبل پر رکھ کر بولی۔ نین، اس نے غصے سے اسے آواز دی۔ ایسا کرتی ہوں، پہلے کھانا کھا لیتی ہوں، پھر سر دبا دوں گی۔ وہ ایک دم سہم کر بولی۔ گڈ، وہ زیر لب مسکرایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اس کا سر دبا رہی تھی۔ ضیا ہمارے ساتھ پڑھنے گیا تھا، وہ بتانے لگا۔ اچھا، وہ اسے سننے لگی۔ ہم 3 اچھے دوست تھے، بہت اچھے، لیکن ہم 3 میں سے 2 رہ گئے۔ وہ دکھی تھا، وہ یہ جانتی تھی۔ اس نے ہولے سے اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ آپ کو سکون دے، وہ اس کے ماتھے پہ پھونک مار کر بولی۔ آمین، وہ آنکھیں بند کر کے بولا۔ سو جاؤ، تھکی ہو گئی، وہ اس کا ہاتھ سر سے ہٹا کر بولا۔ نہیں، میں نہیں تھکی، وہ ہمیشہ کی طرح پھر سے سر دبانے لگی۔ نین، اس کی آواز کی سختی دے کر وہ پھر سے بگی بلی بنی۔ ارے ہاں، میں تھک گئی ہوں، وہ جلدی سے بولی تو وہ زیر لب مسکرا دیا۔ ضیا اپنے ساتھ کچھ چیزیں لایا تھا۔ سالہ آنٹی کے سامنے وہ بیٹھا تھا۔ سالہ خاموش تھی۔ یہ وجاہت کی امانت تھی۔ آخری سانسیں اس نے میرے ہوتے ہوئے لی تھی۔ وہ آخری پل بھی سالم کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر کومے کی وجہ سے۔ ضیا کی نظریں زمین پہ ٹکی تھیں۔ پیارا بچہ تھا۔ سالم جب بھی فون کرتا وجی وجی کرتا۔ مجھے یاد ہے اس کا کوئی دوست نہیں تھا، اس لیے میں ہمیشہ اس کے لیے پریشان تھی، مگر وجاہت سے بات کرنے کے بعد مجھے لگا وہ میرا دوسرا بیٹا ہی ہے، سالہ تعصب سے بتانے لگی۔ کچھ کہہ نہیں سکتی آنٹی، سب کی موت لکھی گئی ہے، کب، کہاں، کیسے، کتنی عمر میں، یہ سب طے ہے۔ تدابیر الٹی پڑ جاتی ہیں تقدیر کے آگے، سالہ نے آہ بڑھ کر کہا۔ صحیح بات ہے آنٹی، وہ تصدیق کرنے لگا۔ وجاہت کی فیملی میں کون کون ہے؟ سالہ آنٹی نے ضیا سے پوچھا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آنٹی، یہ جو اس کی امانت ہے، اس سے مجھے صرف ایک رشتے کے بارے میں معلوم ہے۔ وہ کون سا رشتہ ہے، کیا رشتہ ہے، میں خود بھی نہیں جانتا۔ ضیا نے استفسار کیا۔ کون ہے وہ؟ سالہ آنٹی نے تجسس سے پوچھا۔ آپ کی بہو، ضیا نے ٹھہر کر لفظ ادا کیے۔ راہداری سے گزرتی نین تارا کے ہاتھ ڈھیلے پڑے، اس کے ہاتھ میں ٹرے زمین بوس ہوا۔ سالہ گڑبڑا کر باہر آئی تو وہ منہ پہ ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نظروں سے سالہ کو دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ سالہ نے اس کی حالت دیکھی۔ ضیا باہر کو آیا، مگر وہ اسے دیکھتے ہی کمرے کی طرف بھاگ چکی تھی۔ سالہ آنٹی نے ضیا کو دیکھا، پھر دور جاتی نین تارا کو۔ ضیا نے ٹھنڈی سانس لی، سر کو خم دیا۔ میں چلتا ہوں آنٹی، آپ سمجھداری سے کام لیجیے گا۔ وہ بیگ اٹھا کر جانے لگا۔ بیٹے، وہ اسے روکنے کے لیے لفظ ڈھونڈ رہی تھی۔ آنٹی آپ فکر نہ کریں، میں جج نہیں کر رہا، باقی بات آپ ان سے پوچھ لینا، وہ کہہ کر الوداع ہو گیا۔ سالہ کرسی تھام کر رہ گئی۔ وہ کمرہ بند کر کے بیڈ کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ دروازہ آرام سے کھلا، سالہ بیگم اندر آئیں۔ وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ نین تارا سسک کر ان کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ وہ رو رہی تھی۔ کچی عمر کی نادانی ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے نینا، وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر بولی۔ میں غلط نہیں ہوں ماں، وہ روتے ہوئے بولی۔ جانتی ہوں، وہ سر میں انگلیاں پھیرے جا رہی تھی۔ میں نے کبھی کسی کو، وہ ہکلانے لگی، کیا میں نے تم سے صفائی مانگی؟ وہ پیار سے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بڑھ کر بولی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر میری بچی نے گمان بھی کیسے کر لیا کہ میں اسے جج کروں گی؟ انہوں نے نرمی سے کہا۔ مجھے وہ اچھے لگتے تھے، مگر ان کی موت کے بعد مجھے احساس ندامت ہوا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اپنے راز خود تک محدود رکھو نینا، یہ تمہارے منہ سے نکل کر تمہارے راز نہیں رہیں گے، اور جس کے ہاتھ تمہارا راز لگ گیا وہ تمہیں کھوکھلا کر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ راز تب تک طاقت ہے جب تک وہ تمہارے پاس ہے، سارا نے سمجھداری سے کہا۔ آپ مجھ سے نالاں تو نہیں ہیں؟ وہ ان کے ہاتھ پکڑ کر بولی۔ سالم کے پاپا سے شادی مجبوری تھی، پیار کوئی اور تھا، مگر مجبوری کی شادی پیار میں بدل گئی۔ پھر احساس ہوا کہ وہ کچی عمر کی نادانی ہوتی ہے، جس سے تقریباً ہر لڑکی ہو کے گزرتی ہے۔ اصل پیار اور محبت آپ کے محرم سے ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد وہ اس کے گال چھو کر بولی۔ نین تارا کی آنکھیں سرخ تھیں۔ جو ہوا تمہارا ماضی تھا، اب تم سالم کی عزت ہو، سمجھی؟ انہوں نے تھوڑا سختی سے بولا۔
جی وہ سر ہلا کر آنکھیں رگڑنے لگی۔ عرصہ کی شادی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی وہ سر جھکا کر بولی، جب تک سرم نہ اس معاملے میں بولے تم مت بولنا، اور جب وہ کچھ پوچھے تو ایک بات یاد رکھنا، جھوٹ کی بنیادیں ہمیشہ کھوکھلی اور کمزور ہوتی ہیں۔ اپنوں سے جھوٹ بولے نہیں جاتے، مگر اتنے سچ بھی نہیں بولے جاتے کہ رشتے ہی نہ رہیں۔ باقی تم سمجھدار ہو۔ وہ اس کی طرف پلٹی۔ وہ منڈی ہلا گئی۔ موجودہ دن، صوفیہ کی آمد اور سالم کی طبیعت کی خرابی۔ نین تارا کھڑکیاں کھولے کھڑی تھی، پردے ہوا سے اڑ رہے تھے۔ ماضی کو سوچ کر اس نے جرجری لی۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر آیا۔ بیڈ پہ سالم نے آہستہ آہستہ سے آنکھیں کھول دی۔ وہ نین تارا کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہیں کھوئی سی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کے بالکل ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ نین تارا سے تھوڑا سا لمبا تھا۔ وہ اس کے کندھے تک آتی تھی۔ اسے قریب پا کر وہ کچھ نہیں بولی، اپنا سر اس کے کندھے پہ ٹکا دیا۔ سالم نے اس کے گرد حصار باندھ لیا۔ ایم سوری، سالم بولا۔ نین تارا آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ تھک چکی ہوں، بہت آرام چاہیے سالم۔ اس نے آنسو سالم کا کندھا گیلا کر رہے تھے۔ سالم کو تکلیف ہوئی۔ کیا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کر میں یادداشت گروی رکھوں؟ وہ چہرہ اوپر کر کے بولی۔ سالم چپ رہا۔ بس کچھ پل میں اس ماضی سے آزاد ہو جاؤں۔ ایسا نہیں ممکن کیا سالم؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ میں معافی مانگ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، اچانک مجھے سب یاد آ گیا۔ تو سالم نے صفائی دینی چاہی۔ ہم انسان ماضی کے قیدی کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارا ماضی کیوں بار بیچ میں آ جاتا ہے؟ یہ ہمیں کھل کے جینے نہیں دیتا۔ کیوں؟ ہم کیا کریں جس سے ہم بھی نارمل جئیں؟ میں آپ کو کہاں دور لے جاؤں جہاں آپ کو کوئی یاد نہ آئے؟ سالم بتائیں نا، کچھ تو بولیں۔ وہ اب باقاعدہ آواز کے ساتھ رونے لگی۔ سالم نے ہولے سے اسے خود سے لگا لیا۔ تم رو کے دل ہلکا کر لو، جب تک روگی میں تمہارا سہارا دوں گا، میں منع نہیں کروں گا، تمہارے آنسو چنوں گا۔ جس وقت تمہیں لگے کہ تمہارے دل کا غبار ہلکا ہو چکا ہے، مجھے بتا دینا، وہ نرمی سے کہنے لگا۔ وہ چپ ہوئی۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ وہ بخار سے تپ رہی ہے۔ نین، اس نے آواز دی۔ وہ بولی، نہیں، میں تھک گیا ہوں، زیادہ کھڑا نہیں ہو پا رہا، ٹانگوں میں درد ہے۔ وہ معصومیت سے بولا۔ اوہ سوری۔ وہ پیچھے ہوئی۔ میں منہ دھو کے آتی ہوں۔ وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ سالم پھیکا سا مسکرا دیا۔ صبح ساری امنگوں سمیت طلوع ہوا۔ نین تارا وضو بنا کر واپس آئی تو وہ بھی جاگ چکا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ایک منٹ رکو، میں بھی آتا ہوں، ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں۔ وہ جلدی سے اٹھا کر کپڑے جھاڑے اور مسکرائی۔ وہ واپس آیا تو جائے نماز اس کے لیے بھی رکھی تھی۔ تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ اس نے رب کے حضور نماز ادا کی۔ دونوں ساتھ نماز میں ادا کر رہے تھے۔ نماز ختم ہوئی تو دعا کے لیے دونوں ساتھ بیٹھے۔ یا اللہ، مجھے میرے شوہر کے حق میں بہتر بنا دے۔ میرا ماضی جیسا بھی تھا، حال تیرے سامنے ہے، اور میرا حال صرف میرے شوہر کے ساتھ منسلک ہے، میرے محرم کے ساتھ۔ میری ساس کو تندرستی دے مالک، میں اپنی پسندیدہ بنا دے۔ وہ دل میں دعائیں کر رہی تھی۔ سالم اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دعائیں مانگے، میری دعائیں چوری کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ وہ آہستگی سے بولی۔ ارے میں ہی تو تھا تمہاری دعاؤں میں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ خوش فہمی۔ وہ آنکھیں جھلا کر بولی۔ ہے تو، ویسے میرے 100 سے اوپر زندگی نہ مانگنا لڑکی۔ وہ اسے تنگ کر کے بولا۔ ہی وہ مسکرائی۔ اب میرے لیے ہی مانگ لے دعا۔ وہ معصومیت سے بولی۔ میں تمہیں ہی مانگ رہا ہوں، حوروں کے بدلے جنت میں تم ہو۔ وہ بے ساختہ کہہ گیا۔ نین تارا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ تم جیسی بیوی نعمت ہے نین، میں شاید خوش قسمت ہوں۔ وہ عقیدت سے بولا۔ وہ چپ رہی۔ آخر کب تک وہ ایسے ہی رہتی؟ کبھی تو بتانا تھا اسے ماضی کے بارے میں۔ سارا آنٹی اپنے روم میں کپڑے پھیلائے ہوئی تھی جب نین تارا چائے لے کر ان کے کمرے کی طرف گئی۔ السلام علیکم۔ وہ مسکرا کر اندر آئی اور چھوٹی سی ٹیبل پہ چائے رکھی۔ وعلیکم السلام۔ میرا بچہ اٹھ گیا؟ جی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی۔ میری بیٹی کے ہوتے مجھے کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ وہ مسکرا کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگیں۔ یہ تو ہے، اب یہ بتائیں یہ سب کیا ہے؟ وہ کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ ارے یہ میں نے تمہارے لیے لاہور سے منگوائے ہیں۔ اف اللہ، میں کیا کروں آپ کا، اتنے زیادہ ہیں تو پہلے سے۔ وہ کپڑوں کو دیکھ کر بولی۔ لڑکی، تم ملک سالم کی بیوی ہو، تھوڑی گرومنگ تو بنتی ہے۔ سارا آنٹی نے اسے ڈپٹا۔ ہاں، آپ روایتی ساس ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ وہ چہک کر بولی۔ کچھ نہ ہوتا پتر، میری کون سی اولاد ہے، تم دو ہی تو ہو۔ وہ پیار سے بولی۔ شکر ہے آپ کو خیال آیا دو کا، ورنہ مجھے لگا میں تو ہوں ہی ستیلا۔ سالم گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اندر آیا۔ ہاں، سارا آنٹی ہنس دی۔ میرا بچہ۔ وہ جھک کے ان سے دلاسا لینے لگا۔
नैन तारा मुस्कुरा दी। अब चाय पिए, ठंडी हो रही है। नैन तारा ने चाय आगे बढ़ाई। वो चाय लेकर सालम से मुखातिब हुई। अब तबीयत कैसी है? बेहतर हूँ माम, ऑल थैंक्स टू हर। उसने नैन तारा की तरफ इशारा किया। नैन तारा ने ट्रे थामा और किचन की तरफ चल दी काफ़ी बनाने। उफ लड़के, क्या करते हो? ईसाई लड़कियां भी शर्माती हैं। इन्होंने सालम के सर पे चपत लगाई। हाँ हाँ हाँ, क्या कर सकते हैं? वो शाने उचकाकर बोला। अच्छा मम्मा, मुझे लाहौर जाना है, वहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है। तो वो कपड़े साथ साथ देख रहा था। कब तक आओगे? वो पूछने लगी। एक हफ्ते तक शायद। क्यों? वो होंठ बेंच के बोला। नैना को भी ले जाओ, वो तहकुमिया अंदाज में बोली। वो क्यों? वो सवालिया बोला। 6 माह हो चुके हैं तुम दोनों की शादी को। ऊपर से वो इस घर से कभी निकली ही नहीं, साला आंटी ने तासुब से कहा। वो ट्रे लेकर अंदर आई। नैन, तुम्हें लाहौर कैसा लगता है? सालम के पूछने पे उसके हाथ कांपे। उसने सारा आंटी को देखा। सारा बेगम ने सर को खम दिया। मेरे मामू वहाँ रहते हैं, मैट्रिक तक मैं वही थी, वो बताने लगी। चलो फिर पैकिंग कर लो, मम्मा का हुक्म ने। सालम ने काफ़ी की चिस्कियाँ लेकर कहा। जी। वो मन मनाई। उसने सारा को देखा तो उन्होंने उसे हौसला बड़ी नज़रों से पाश किया। वो कमरे में थी, सालम गेस्ट रूम में था। उसने दीवार में अलमारी में कुछ फाइल्स रखी थी। वो ढूंढने लगा, फिर उसके हाथ कुछ और लग गया। ये क्या है? उसने बैग की तरफ की और ऊपर जर्मनी कंपनी का नाम था। इसको लेकर सोफे के सामने रखी टेबल पे धरकर रिलैक्स होकर बैठ गया। उसने जिप खोली। अंदर कुछ शर्ट्स थी सेम कलर की। उसे एकदम वजाहत नज़र आया। भतीजे, मैं शर्ट्स लाया हूँ सेम सेम तुम्हारे लिए और मेरे लिए, हम बिल्कुल ट्विन्स लगेंगे। सालम के हाथ में पकड़ी शर्ट्स देखकर वजाहत ने सर पकड़ लिया। लड़के, बहुत पैसा है तुम्हारे पास, अभी हाल ही में तुमने ये घड़ी दी थी। वजाहत ने हाथ आगे किया। तो अब शर्ट्स कर रहा हूँ, सालम लापरवाही से बोला। उफ, तुम्हारा क्या बनेगा सालम? वो शर्ट थाम के बोला। आसमानी रंग की शर्ट्स थी। प्यारी है यार, वजाहत मुस्कुराया। है ना? चलो आज जर्मनी की लड़कियों का दिल चुराते हैं, सालम शरारत से बोला। तू ही चुरा, मेरा तो अपना चोरी हुआ है, वो नफ़ी में सर हिलाकर बोला। अब वो कौन सा तुम्हें देख रही है? इतनी सी मस्ती तो बनती है यार। सालम उछल के सामने आया। मेरे नज़दीक वो हर जगह मेरे सामने है। मुझे लगता है वो मेरा ताकुब करती है। नोटिस समवन, आई फील शी इज़ नोटिसिंग मी। तो बगावत का ख्याल नहीं आता? वजाहत हल्का सा मुस्कुराया। उफ, क्या मोहब्बत है। सलम ने आंख मारी तो बदले में उसे कोहनी से पेट में पड़ी। ओ यार, सलम अदाकारी करने लगा। उसने शर्ट साइड में की। गरी थी ये भी उसने दी थी। उसके फ़ोन पे कॉल आने लगी। वो कॉल अटेंड करने लगा। जारी है।